औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हुजरात हम कर रहे हैं और आज इसका सूरत का रुकू नंबर 6 हम करेंगे। पारा नंबर 22 है जी और आयत नंबर है 41। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतम व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलामुन व अ'द्द लहुम अजरन करीमा। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह को खूब कसरत से याद करो और सुबह शाम यानी अलग दवाम इसकी तस्बीह तकदीस करते रहो। वैसा रहीम है कि वो खुद भी और इसके फरिश्ते भी तुम पर रहमत भेजते रहते हैं ताकि अल्लाह ताला तुमको तारीकियों से नूर की तरफ ले आए। और अल्लाह ताला मोमिनीन पर बहुत मेहरबान है। वो जिस रोज़ अल्लाह से मिलेंगे तो इनको जो सलाम होगा वो ये होगा कि अस्सलामु अलैकुम, और अल्लाह ताला ने उनके लिए उम्दा सिला यानी जन्नत को तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर जन्नतियों के लिए बात आ रही है कि आखिरत के एजाज़ व इकराम का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला इन पर सलाम भेजेगा, फरिश्ते सलाम करते हुए इनके पास आएंगे और मोमिनीन की आपस में भी यही दुआ यानी सलाम होगा। अल्लाह ताला आखिरत में जिनको खुद सलाम से इस्तकबाल फरमाएंगे, इनके एजाज़ व इकराम का के बारे में सूरह यासीन 23 पारे में आता है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, यानी इस मेहरबान परवरदिगार की तरफ से जन्नतियों को सलाम बोला जाएगा, ख्वाह फरिश्तों के ज़रिए से या जैसे कि हदीस पाक में एक रवायत है कि बिला वास्ता खुद रब्बे करीम सलाम इरशाद करेंगे। सुभान अल्लाह। उस वक्त इज़्ज़त और लिज़्ज़त का क्या मज़ा होगा। अल्लाह ताला हमें हम सबको ये नेमत नसीब फरमाए। फिर मलाइका के सलाम के मुतल्लिक़ सूरह नहल 14वें पारे में इरशाद हुआ, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून, यानी फ़रिश्ते कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने नेक अमाल की बदौलत जो दुनिया में किया करते थे। ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों का ये सलाम मोमिनीन की ताज़ीम और इकराम के लिए होगा। फिर सूरह यूनुस में 11वें पारे में इरशाद हुआ, दावाहुम फ़ीहा सुब्हानका अल्लाहुम्मा तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलामुन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी जन्नती जन्नत की नेमतों और खुदा के फ़ज़ल और एहसान को देख कर सुबहान अल्लाह पुकारेंगे और जन्नती मुलाकात के वक्त एक दूसरे को सलाम करेंगे जैसे दुनिया में मुसलमानों का दस्तूर है। और जन्नत में पहुंचकर जब दुनिया की फ़ानी लज्जतों का मुकाबला वहाँ की दायमी ऐश और आराम से करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह यहाँ इन आयात के शुरू में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब करके ज़िक्र किया कि कुरान पाक में और भी बहुत सी जगह अल्लाह का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बड़ी फजीलत बयान की है। चूँकि इस्लाम की तालीम और इसका मुतालबा ये है, बल्कि कहना चाहिए कि इस्लाम दर हकीकत नाम ही इसका है कि अल्लाह के बंदे अपनी पूरी ज़िंदगी अहकाम इलाहिया के मातहत गुजारें। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक दे कि वाकई अल्लाह की मान का ज़िंदगी गुजारें। अगली आयत को देखें, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा कि आप गवाह होंगे
اور آپ مومنین کے بشارت دینے والے اور کفار کے ڈرانے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادْعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمے کو دیکھیں، اور مومنین کو بشارت دیجیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کی مانیں، اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچے ان کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بے حد کا، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ اچھا، اب ان آیات میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاید یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ کہ جب قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو آپ امت کے اعتبار سے گواہ ہوں گے کہ آپ کے بیان کے موافق ان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کی شہادت پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس جزا کے اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ مبشر ہیں، یعنی مومنین کو بشارت دینے والے اور فرما برداروں کو خوشخبری سنانے والے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ نذیر ہیں، یعنی کفار اور نافرمانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ آپ داعی اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے۔ یہاں آیت میں داعین اللہ کے ساتھ اذن بھی فرمایا گیا، یعنی آپ سب کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ دعوت اللہ تو ہر مبلغ دے سکتا ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر معمور نہیں ہوتا۔ برخلاف نبی اللہ کی اذن سے دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے نبی کی دعوت کے پیچھے اس کے بھیجنے والے رب العالمین کی فرما روائی کا زور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے داعی کی مخالفت اور مذمت خود اللہ رب العزت کے خلاف جنگ قرار دی جاتی ہے۔ جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مذمت خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ فرمائی کہ آپ سراج منیر ہیں، یعنی آپ سرتاپا نمونہ ہدایت ہونے میں ایک روشن چراغ کے ہیں، یا مثل آفتاب کے۔ مطلب یہ کہ آپ آفتاب نبوت اور ہدایت ہیں، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں۔ چھٹی بات یہ فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمانداروں کو خوشخبری دیجئے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہونے والا ہے، یعنی آپ کے واسطے سے دنیا میں انہیں سرفرازی اور غلبہ نصرت دے گا، اور آخرت میں عفو و مغفرت اور اجر عظیم اور دائمی نعمتیں عطا کرے گا۔ یہاں آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 اسماء صفات کا ذکر کیا گیا، یعنی شاہد، مبشر، نذیر، داعٍ، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کی اسماء صفات بھی مختلف صورتوں میں آئیں۔ عبداللہ، بشیر، عزیز، حریص، رؤوف الرحیم، امین، مزمل، مدثر، مذکر، منذر، ہادی، یاسین، رحمت، طٰہٰ، نور، حق، شہید، نبی، امی، رسول، برہان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ حدیث میں بھی اور اسماء آئے ہیں۔ بعض محدثین نے 99، بعض نے 300، اور بعض اہل علم نے 1000 تک نام آپ کے گنائے۔ اللہم صلی و بارک علیہ۔ آگے دیکھیں اگلی آیات کو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی اتفاق سے طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں، جس کو تم شمار کرنے لگو
تو ان کو کچھ مال اور متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کرو۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک بما افاء اللہ علیک وبنات امک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، تم سب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی کے اتفاق سے طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں۔ جنس کو تم شمار کرنے لگو تو ان کو کچھ مال و متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کرو۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ، آگے آیت نمبر 50 کا دیکھیں ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے حلال کی، اور وہ عورتیں بھی آپ کی مملوکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض آپ کو پیغمبر کو دے دے۔ بلا شبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہیں، یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، نہ اور مومنین کے لیے۔ ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب آیت نمبر 49 سے جو مسائل آ رہے ہیں نا، ان کو ایک نظر دیکھ لیں کہ رخصتی کے بعد یہ ہے کہ میاں بیوی کی تنہائی میں ملاقات ہو، اتفاق سے کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے کہ مرد کو طلاق دینی پڑے، تو ایسی صورت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ عورت پہ کوئی عدت واجب نہیں، وہ چاہے تو فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نکاح ہو جانے کے بعد خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مر جائے تو اس صورت میں عورت کو عدت وفات پوری کرنی لازمی ہے، اور اسے 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی واجب ہے، اس کے بعد دوسرا نکاح جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر رخصتی کے بعد یعنی میاں بیوی میں خلوت کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں پورے 3 حیض ختم ہونے تک عدت گزارنا لازمی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 4، اور اگر عورت حاملہ ہو، اس حالت میں طلاق مل گئی کہ بچہ پیدا ہونے تک عدت کا زمانہ رہے گا، اگر طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم۔ تو اگلا مسئلہ جو نمبر 5 ہے کہ اگر رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی گئی تو عورت پہ کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم عام یہ ہے کہ ایسی متعلقہ عورتوں کو کچھ مال و متاع دے کر اور خوبی کے ساتھ علیحدہ کر دو۔ یہ حکم 2 صورتوں میں سے کسی ایک طریقے پہ مرد کو پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں مرد کو نصف مہر دینا واجب ہوگا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں ارشاد ہوا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور نہ خلوت کی نوبت آئی تو اس صورت میں عورت کو کچھ دے کر رخصت کرنا واجب ہے، اور یہ کچھ دینا آدمی کی حیثیت کے موافق ہونا چاہیے، جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 236 میں فرمایا گیا، جو کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت میں آگے بات ازواجی زندگی کے بارے میں جو آ رہی ہے، اس کے احکامات دیکھیں، حکم کیا آ رہے ہیں۔ پہلا مخصوص حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے یہ بیویاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، باوجود 4 سے زیادہ ہونے کے حلال کی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، یعنی ایک حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دوسری حضرت عائشہ، تیسری حضرت حفصہ اور چوتھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں پانچویں تھیں۔ تو اس مخصوص حکم کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 4 تک کی قید لگائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قید سے مستثنیٰ فرمایا ان کو۔ دوسرا مخصوص حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ عورتیں بھی آپ کے لیے خاص طور پر حلال کی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی۔ اس اجازت کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آزاد کر دی گئی، اور آزاد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ تیسرا مخصوص حکم یہ دیا گیا کہ چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش کی میں جو باپ یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہوں مگر جنہوں نے ہجرت کی ہو، ان سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کے موافق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں داخل ہوئیں۔ چوتھا مخصوص حکم یہ فرمایا کہ وہ مسلمان عورتیں جو بلا عوض یعنی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں اور بشرطیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ اس اجازت کی بنا پہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے آپ نے ان کی کسی خواہش مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا کیا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ سب احکام آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہاں جو مصلحت بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو مخصوص احکام دیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور حرج واقع نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد جو دین کا کام کیا گیا تھا وہ ہر شعبہ زندگی میں تعلیم اور تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجے کی مہذب، شائستہ اور پاکیزہ ملت بنانا تھا۔ اس غرض کے لیے مردوں کو تعلیم و تربیت دینا کافی نہ تھا، بلکہ عورتوں کی تعلیم و تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی جو اسلامی تہذیب آپ نے سکھائی تھی۔ اور پھر اتنے نکاح کی حکمت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عورتوں میں کام کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہی ایک صورت ہے آپ کے لیے ممکن تھی کہ مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین آپ کے ازواج میں شامل ہوں۔ ان کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کے اپنی مدد کے لیے تیار کریں، اور پھر ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے شہری اور گاؤں کی اور جوان اور بوڑھی ہر قسم کی عورت کو دین سکھانے اور اخلاق اور تہذیب کے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ چنانچہ صرف ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب میں کتب حدیث میں 2210 مرویات منقول ہیں، اور اتنا انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ میں آ پڑتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رجوع کرتے تھے، اور ان کے پاس اس کے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا۔ 200 سے زائد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے حدیث اور فقہ فتاویٰ آپ سے سیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 36 احادیث کی روایات معتبر کتب حدیث میں جمع ہیں۔ تو ان مخصوص احکام کی یہی مصلحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، جن میں سے 2 ازواج مطہرات یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزائمہ کی وفات آپ کے سامنے ہوئی، اور باقی 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد موجود تھیں، یعنی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اتنے نکاح کرنے کا مقصد کیا تھا
کہ امت کی باقی عورتوں تک علم پہنچایا جائے، اور اس علم سے فائدہ اٹھا کر مسلمان جو ہیں وہ طاقتور ہوں۔ جیسے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لو، قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لو، تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں، گو کہ نفل عبادت سے جنت ملتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، علم جو ہے اس کی قدر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، پہلی وحی کا پہلا لفظ دنیا میں جب اترا تو وہ رسالت نہیں تھا، وہ توحید نہیں تھا، وہ تبلیغ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو، بہت ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں اگر دنیا کی تعلیم کو دیکھیں تو دنیا کی تعلیم میں خواتین بہت آگے ہیں۔ آپ جو بھی بورڈ او لیولز ان کے دیکھیں، ان میں بچیوں کے نمبر بہت زیادہ آتے ہیں، اور اب خواتین بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ پردے کے ساتھ اپنی کام انجام دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دین کی تعلیم میں بھی تفسیر ہے، حدیث پاک ہے، فقہ ہے، گرامر ہے، اور اس کے ساتھ عربی زبان ہے جس سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ان سارے چیزوں میں خواتین کو، مردوں کو دین سیکھنا چاہیے۔ ہم کیونکہ خواتین کے ریفرنس سے بات ہوتی ہے یہاں پہ زیادہ اس پلیٹ فارم پہ، تو اس لیے بچیوں کو قرآن کا علم اتنا، شادی کرنے سے پہلے بچیوں کو ضرور قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا لفظی ترجمہ کرا کے، یعنی کہ کہیں قرآن پڑھا جائے تو ان کو پتہ ہو یہ کون سی سورت کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پھر نارملی جو ہم اور بھی بات کرتے ہیں کہ بچیوں کو حج یا عمرہ کرا کے ان کا نکاح کریں، شادیاں کریں، رخصتی کریں، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم بچوں کو رمضان میں اعتکاف ضرور کرائیں، سنت اعتکاف 10 دن کا۔ اللہ سے مانگنا آ جاتا ہے، پھر ماں باپ سے نہیں، اللہ سے مانگنا آ جاتا ہے، اور علم ہوتا ہے۔ اور اتنا جب صحابہ کرام کی قرآن کے پہلے 10 پاروں میں احکامات ہیں، درمیان کے 10 پاروں کے اندر صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے کیسے اپنی زندگیوں میں عمل کیا اور لوگوں کو تبلیغ دی۔ اور آخری 10 پاروں میں اللہ نے کہا کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ جو ہدایت، جو علم اور مرضی تمہیں دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا، نیگیٹو یا پازیٹیو، تو دونوں اب ظاہر ہے اجر یا سزا اور جزا تو ملنی ہے۔ اس لیے بہت فکر سے اور دین کی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا ہم حلال اور حرام کی تمیز ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، اپنے حقوق کا پتہ ہو، اور محسنین کی صفات کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بہو بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کی نسبتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط کرتے، آمین۔ اس رکوع کے سوالات ہیں۔ نمبر 1، ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں اور مقام بتایا گیا، آیت نمبر 45 48۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی زندگی کے مخصوص احکام تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے آیت نمبر 49 کے مسائل تحریر کریں۔ اور کویسچن نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے میں کیا حکمت تھی؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ازواجی زندگی کے ہم کو عطا فرمائے، ہم کو ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام ہمارا قانون الہیہ کے ماتحت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہراً باطناً زندگی کے ہر شعبے میں شریعت اسلامی کی پابندی نصیب فرمائے، اور تعلیم احکام میں ہم سے جو کوتاہیاں سرزد ہو چکی ان کو اپنی رحمت اور شان غفور رحیمی سے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔